Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. अच्छा चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जब भी किसी मुल्क की माशी तरक्की की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, स्टॉक एक्सचेंज या फिर कोई आलमी तजारत? बिल्कुल आमतौर पर यही तस्वीर जहन में उभरती है। हाँ ना, लेकिन आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही मुख्तलिफ और हैरत अंगेज हकीकत पर बात करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी माशरे की माशी तकदीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर मुनहसर होता है कि वहाँ की खवातीन के पास जो वसाइल हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। सही, और ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम दो इंतहाई अहम तहकीकी मकालों का गहराई से जायजा लेंगे। पहला मकाला अमल मोहम्मद शेख दमनहुरी का है, जिसमें सऊदी अरब में कारोबारी खवातीन के चैलेंजेस पर बात की गई है, और दूसरा योगिता शर्मा की तहकीक है, जो हिंदुस्तान के हवाले से बिल्कुल उन्हीं मसाइल की निशानदेही करती है। हमारा मकसद ये जानना है कि इन रिवायती माशरों में खवातीन रुकावटें उबूर करके कारोबार में कैसे कदम रख रही हैं। ये दोनों मकाले मतलब एक साथ मिलाकर पढ़ना बिज़ाते खुद एक इंतहाई दिलचस्प तजुर्बा है, क्योंकि देखें, मुआशी और जुग्राफियाई लिहाज से सऊदी अरब और हिंदुस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जमीन आसमान का फर्क है। हाँ जी, एक तरफ खलीज का अमीर तरीन मुल्क है, सरमाए की कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ जनूबी एशिया की एक उभरती हुई माइशत है, जहां बुनियादी वसाइल तक पहुंचना भी अक्सरियत के लिए एक जिद्दोजहद है। लेकिन फिर भी इनमें एक बड़ी कदरे मुश्तरक है, और वो है उनका रिवायती समाजी ढांचा। और इसी रिवायती ढांचे की वजह से एक इंतहाई हैरानकुन हकीकत सामने आती है। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे यकीन नहीं आया। सऊदी बैंकों में इस वक्त खवातीन के तकरीबन 45 बिलियन रियाल, जी हाँ 45 बिलियन रियाल की खतीर नकद रकम मौजूद है। अरे वाह, 45 बिलियन, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस रकम का 75% हिस्सा बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। मतलब कोई सरमायाकारी नहीं, कोई कारोबार नहीं, बस ये रकम खातों में पड़ी हुई है। यानी ये महज चंद बैंक अकाउंट्स का मसला नहीं रहा, ये दरअसल एक बहुत बड़ा गैर इस्तेमाल शुदा माशी इम्कान है, जिसे हम अनटैप्ड पोटेंशियल कहते हैं। बिल्कुल। मतलब इसका सीधा सा नुकसान ये है कि मजमूई मुल्की पैदावार या जीडीपी इस तरक्की से महरूम रह जाती है जो ये सरमाया मार्केट में ला सकता था। इल्म की असल ताकत तो उसके इस्तेमाल में है ना। ये आदादो शुमार महज नंबर नहीं है। जी बिल्कुल, और यहीं से मैं सऊदी अरब के मंजरनामे पर थोड़ी और रोशनी डालना चाहूंगी। तहकीक में सऊदी अरब के विजन 2030 यानी विजन 2030 का बहुत वाज़ेह जिक्र है। हाँ, जिसका बड़ा मकसद मईशत का इन्हिसार तेल से कम करना है। बिल्कुल, तेल से हटकर 4.5 लाख नई मुलाजमतें पैदा करना उनका हदफ है, और इसके लिए रियासती सतह पर खवातीन के रास्ते भी खोले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सा तजाद देखने को मिलता है। अच्छा, वो किस तरह का तजाद? देखें, सऊदी अरब की कुल आबादी का तकरीबन 45.5% खवातीन हैं, और अगर यूनिवर्सिटियों की बात करें तो कुल तुलबा में से 58% खवातीन हैं। यानी तालीम के मैदान में तो वो मर्दों से आगे निकल चुकी हैं। जी हाँ, काबिलियत में कोई कमी नहीं। लेकिन जब हम निजी शोबे या प्राइवेट सेक्टर में उनकी अमली शिरकत को देखते हैं तो ये शरह गिरकर सिर्फ 5% रह जाती है। सिर्फ 5%। ये 5% का हिस्सा बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मसला काबिलियत का नहीं है, और जैसा कि आपने पहले बताया, सरमाए का भी नहीं है। तो फिर मसला है क्या? वही तो सोचने की बात है। मसला दरअसल उस निज़ाम का है जिसके अंदर रहकर इन खवातीन को काम करना पड़ता है। अगर हम जरा गहराई में जाएं तो इंतजामी ढांचा और सदियों से राइज वो समाजी रिवायात असल दीवारें हैं जो रास्ता रोके खड़ी हैं। यानी वो साख्ती रुकावटें या स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जिनका जिक्र मकाले में बार बार आया है। बिल्कुल, माजी के कवायद को ही देख लें। बज़ाहिर तो कारोबार रजिस्टर करने का तरीका मर्द और औरत दोनों के लिए एक जैसा ही था, लेकिन अमली तौर पर खवातीन के लिए कई शर्तें थी। तो इस सूरत हाल को अगर मैं एक तशबीह से बयान करूं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास एक इंतहाई ताकतवर स्पोर्ट्स कार हो, उसका इंजन बेहतरीन हालत में हो, टैंक में ईंधन भी फुल हो, लेकिन हैंड ब्रेक लगी हो। बिल्कुल, हैंड ब्रेक लगी हुई हो, तालीम और सरमाया दोनों मौजूद हैं, तो फिर वो कौन से स्ट्रक्चरल मसाइल हैं जो इस हैंड ब्रेक का काम कर रहे हैं?
یہ سپورٹس کار کی تشبیہ بہت زبردست ہے. بس اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ یہ کار ایک ایسے گیراج میں کھڑی ہے جس کا تالا باہر سے لگا ہوا ہے. ارے واہ، یہ تو بڑی گہری بات کر دی آپ نے۔ دیکھیں نا، تحقیق بتاتی ہے کہ یہ رکاوٹیں کیسے کام کرتی تھیں. مثال کے طور پر دفاتر میں خواتین کے لیے الگ جگہ مختص کرنا اور پھر ایک مرد نگران یعنی میل سپروائزر کا ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا. اب آپ خود سوچیں کاروباری دنیا میں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ مطلب ایک خاتون اپنے ہی کاروبار میں، اپنے ہی سرمایہ والے دفتر میں ایک مرد کی محتاج ہو گئی؟ جی، سرکاری یا بیرونی معاملات کے لیے اسے ہر قدم پر اجازت درکار تھی، اور کاروبار میں تو تیزی سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، نیٹ ورکنگ کرنی ہوتی ہے، کلائنٹ سے ملنا ہوتا ہے. جب ہر قدم پر ایسی انتظامی رکاوٹ ہو تو فیصلہ سازی کا عمل کتنا سست پڑ جائے گا. اور ظاہر ہے سست روی کا مطلب کاروباری دنیا میں سیدھا سیدھا نقصان ہے۔ اور ایک اور بات جو میں سوچ رہی تھی، جب ایک خاتون کو مارکیٹ میں براہ راست اترنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو وہ ان مہارتوں سے بھی محروم رہ جائے گی جو صرف تجربے سے آتی ہیں۔ بالکل، پریکٹیکل ایکسپوجر تو مل ہی نہیں رہا نا. ہاں، مقالے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار یعنی ایس ایم ایز کے حوالے سے بڑی اہم بات کی گئی ہے۔ یہ وہ سیکٹر ہے جو ملک میں تقریباً 80% روزگار پیدا کرتا ہے، لیکن سعودی خواتین کو یہاں پیشہ ورانہ مارکیٹنگ اور فائنانشل سکلز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ کیونکہ انہیں فیزیبلٹی سٹڈیز بنانے یا بجٹ پلاننگ جیسے تکنیکی معاملات سکھائے نہیں گئے. اور یہ اس لیے ہرگز نہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں، بلکہ انہیں مارکیٹ کے خام حقائق فیس کرنے کا وہ موقع ہی نہیں دیا گیا جو ایک مرد کو روزمرہ کی زندگی میں قدرتی طور پر مل جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کا کاروبار ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ پاتا. وہ مقامی سطح پر مطلب چھوٹے پیمانے پر تو چیزیں بیچ لیتی ہیں، لیکن اسے ایک بڑے کارپوریٹ ماڈل میں بدلنا ان کے لیے ایک پہاڑ جیسا چیلنج بن جاتا ہے. یہ تو ہم نے ایک ایسے معاشرے کی تصویر دیکھی جہاں سرمائے کی افراط ہے، دولت بہت ہے، بس اس کے استعمال کے راستے تلاش کرنے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کریں کیا ہوتا ہے جب مسئلہ بیکار پڑے دولت کا نہ ہو بلکہ دولت کے مکمل فقدان کا ہو۔ یہ بہت زبردست شفٹ ہے، اور یہ ہمیں سیدھا یوگیتا شرما کی تحقیق اور ہندوستان کی منظرنامے کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، ہندوستان میں معاشی حقائق اور کاروبار شروع کرنے کی وجوہات بالکل مختلف ہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ ہندوستان میں خواتین ملک کے کل انٹرپرینیورز کا محض 10% ہیں، اور اگر شرح خواندگی کی بات کریں تو خواتین میں یہ 40% ہے جبکہ مردوں میں 60%۔ یہ تعلیمی اور معاشی خلیج تو ساری بنیاد ہی بدل دیتی ہے۔ جی، اور اسی لیے وہاں خواتین کے کاروباری سفر کا آغاز بالکل مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ہاں، ہندوستان کے معاملے میں محقق نے خواتین کے کاروبار میں آنے کی وجوہات کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک پش فیکٹرز اور دوسرے پل فیکٹرز۔ جی، یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے کہ ایک عورت آخر کاروبار شروع کیوں کر رہی ہے۔ تو یہ پش فیکٹرز دراصل کیا ہیں؟ پش فیکٹرز کا تعلق خالصتاً بقا سے ہے، مجبوری سے۔ مطلب جب گھر کی آمدنی اتنی کم ہو کہ گزارا نہ ہو رہا ہو، شوہر کی نوکری چلی گئی ہو یا خاتون کو خود کوئی روزگار نہ مل رہا ہو، تو ایسے حالات اسے دباؤ کے تحت گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ خوشی سے نہیں، مجبوری سے آتی ہیں۔ ہاں، کوئی سلائی کڑھائی یا کھانے پینے کی اشیاء بیچنا شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل، یا کوئی چھوٹی موٹی دکان کھول لیتی ہیں۔ دوسری جانب جو پل فیکٹرز ہیں وہ محرکات ہیں جہاں کوئی فوری معاشی مجبوری نہیں ہوتی بلکہ خاتون کے اندر اپنی ایک پہچان بنانے کی خواہش ہوتی ہے، آزادی کی خواہش، خود مختاری اور اپنا مقام بنانے کا جذبہ۔ جی، وہ دولت کما کر اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان انفلفلڈ فیکٹرز کو صحیح راستہ ملتا ہے تو نتائج کتنے حیران کن ہوتے ہیں۔ تحقیق میں ہندوستان کی کچھ بہت کامیاب خواتین کی مثالیں موجود ہیں، جیسے بایو کون کی کرن مزومدار شاہ، بالاجی ٹیلی فلمز کی ایکتا کپور اور ICICI بینک کی چندا کوچر۔ ہاں، یہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ مواقع ملیں تو خواتین کارپوریٹ دنیا کی چوٹی پر پہنچ سکتی ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک انتہائی اہم اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں اس تحقیق کے ایک خاص پہلو پر تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ اچھا، میں ضرور سننا چاہوں گا کہ آپ کا اختلاف کس بات پر ہے۔ دیکھیں، تحقیق میں ہندوستانی خواتین کو درپیش مسائل کی ایک لمبی چوڑی فہرست دی گئی ہے،
بتایا گیا ہے کہ انہیں سرمائے کی کمی ہے، خام مال مہنگا ملتا ہے، مارکیٹ تک رسائی نہیں، اور مڈل مین یعنی آڑتی ان کا بدترین استحصال کرتا ہے۔ تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ ایک عام غریب آدمی، ایک مرد اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے نکلے تو کیا اسے سرمائے کی کمی نہیں ہوگی؟ کیا مہنگائی اور مڈل مین اس کا استحصال نہیں کریں گے؟ تو پھر ان عمومی مسائل کو صرف خواتین کا مسئلہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ارے واہ، یہ ایک انتہائی جائز اور گہری تنقید ہے، اور سطح پر دیکھنے سے واقعی ایسا ہی لگتا ہے کہ معاشی مسائل مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ خام مال تو سب کے لیے مہنگا ہے نا؟ تو پھر فرق کہاں آتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تناظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ ان مسائل کا اثر خواتین پر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ایک اور بہت بڑا بوجھ ہے جسے ہم ڈبل برڈن یا دوہرا بوجھ کہتے ہیں۔ اچھا، ڈبل برڈن۔ جی، ایک مرد جب کاروبار شروع کرتا ہے تو معاشرہ اس سے صرف یہ توقع کرتا ہے کہ وہ پیسے کما کر لائے، بس۔ لیکن ایک عورت جب کاروبار کرتی ہے تو اسے کام کے ساتھ ساتھ گھر، بچوں کی پرورش اور خاندانی ذمہ داریاں بھی اسی پرفیکشن کے ساتھ نبھانی پڑتی ہیں۔ یعنی وہ ایک ہی وقت میں 2 فل ٹائم نوکریاں کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی دوہرے بوجھ کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت یا موبلٹی شدید متاثر ہوتی ہے۔ اب آپ اس مڈل مین والے معاملے کو ہی لے لیں۔ بتائیں۔ فرض کریں ایک عورت گھر پر دستکاری کا سامان بناتی ہے، کیا وہ صبح 5 بجے اٹھ کر شہر کی بڑی ہول سیل مارکیٹ میں جا کر خود اپنا مال بیچ سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اسے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ناشتہ بنانا ہے۔ اور اسی مجبوری کی وجہ سے وہ مڈل مین دوپہر کو اس کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح، مڈل مین کو پتا ہے کہ یہ عورت خود مارکیٹ تک نہیں جا سکتی، اس لیے وہ خام مال اسے مہنگے داموں دیتا ہے اور اس کا تیار شدہ مال کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیتا ہے۔ یعنی چونکہ عورت مارکیٹ خود نہیں جا سکتی تو مڈل مین جو قیمت لگائے گا عورت کو وہی قبول کرنی پڑے گی۔ جی، اور یہ وہ میکینزم ہے جس کے تحت ایک عام معاشی مسئلہ عورت کے لیے خطرناک استحصال بن جاتا ہے۔ یہ وضاحت واقعی آنکھیں کھولنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف بینک اکاؤنٹ میں پیسوں کی کمی کا نہیں ہے، بلکہ اس پورے ماحولیاتی اور سماجی نظام کا ہے جو اس عورت کے گرد بنا گیا ہے۔ 100%۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان اتنے گہرے اور پیچیدہ مسائل کی بات کرتے ہیں تو ریاستی سطح پر ان کے حل کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں باقاعدہ پالیسیز بنی ہیں۔ 7ویں، 8ویں، 9ویں 5 سالہ منصوبوں میں خواتین کے لیے خاص اقدامات کیے گئے۔ جیسے سڈبی کی طرف سے کچھ فنڈز کا اجرا۔ ہاں، مہیلا ادیم ندھی اور مہیلا وکاس ندھی جیسے مخصوص ادارے اور اسکیمیں بنائی گئیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتنا کام کرتی ہیں؟ دیکھیں، ہندوستان کی حکومت نے اس ساختے مجبوری کو سمجھا اور اس کا حل مائکرو فائنانس یا چھوٹے قرضوں کی صورت میں نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے راشٹریہ مہیلا کوش اور ٹریڈ جیسی اسکیموں کا مقصد غریب خواتین کو بغیر کسی ضمانت کے چھوٹے قرضے دینا ہے۔ بغیر ضمانت کے؟ یعنی کولیٹرل فری؟ جی ہاں، اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کولیٹرل فری قرضوں کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے روایتی معاشروں میں جائیداد، زمین یا مکان عموماً مرد کے نام پر ہوتا ہے۔ بالکل، عورت کے نام پر تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو اگر وہ کسی روایتی بینک سے قرض لینے جائے تو اس کے پاس گروی رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مائکرو کریڈٹ اسکیمیں براہ راست اس کے ہاتھ میں نقد رقم دیتی ہیں۔ اچھا، تو اس نقد رقم سے پھر وہ مڈل مین کو بائی پاس کر سکتی ہے؟ بالکل، وہ محتاج ہونے کے بجائے خود خام مال خرید سکتی ہے اور اسے بیچنے کے لیے اپنے طور پر کسی سواری کا بندوبست کر سکتی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے مڈل مین کے استحصال کا سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن اگر ہم اس کے بالکل برعکس واپس سعودی عرب کی تحقیق کو دیکھیں تو وہاں کی ضروریات بالکل مختلف نظر آتی ہیں۔ ہاں، وہاں مائکرو کریڈٹ کا تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ تحقیق کے دوران جب 278 سعودی خواتین انٹرپرینیورز سے سروے کیا گیا اور ان کی سب سے بڑی ضرورت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب فنڈنگ ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے سب سے زیادہ زور تربیت اور ترقی یعنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر دیا۔ یہ بہت دلچسپ فرق ہے۔ ہاں، کیونکہ ویژن 2030 کے تحت حکومت اب خواتین کو اعلیٰ قیادت کے عہدوں پر تو لا رہی ہے، لیکن ان عہدوں پر بیٹھنے کے لیے صرف پیسے کی نہیں بلکہ فیصلہ سازی کی طاقت اور مارکیٹ کی ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فرق ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایک پالیسی ہر جگہ لاگو نہیں کی جا سکتی۔ ون سائز فٹس آل والا معاملہ نہیں ہے یہاں۔ بالکل صحیح کہا۔
سعودی خواتین کا مسئلہ لیڈرشپ اور خود اعتمادی کی وہ تربیت ہے جو انہیں برسوں تک مارکیٹ سے دور رکھنے کی وجہ سے نہیں مل سکی۔ انہیں یہ سیکھنا ہے کہ ایک بڑے کارپوریٹ بورڈ روم میں بیٹھ کر مردوں کے تسلط والے ماحول میں اپنے فیصلے کیسے منوانے ہیں۔ جبکہ ہندوستانی خاتون کو اپنے ہاتھ کی مشین چلانے کے لیے شاید محض چند ہزار روپے کی فوری ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ بالکل، ضروریات کا کتنا بڑا تضاد ہے۔ ان تمام حکومتی اقدامات اور پالیسیوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ یہ جو حکومتی پالیسیاں ہیں، مائکرو فائنانس اسکیمز یا پھر ویژن 2030 جیسے منصوبے، یہ سب ایک زیر تعمیر عمارت کے گرد لگی ہوئی اسکیف فولڈنگ کی طرح ہیں۔ اسکیفولڈنگ یعنی وہ لوہے اور لکڑی کا عارضی ڈھانچہ جو مزدور استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ڈھانچہ عمارت کو سہارا دینے اور اسے کھڑا کرنے کے لیے ضروری تو ہے، لیکن یہ بذات خود عمارت تو نہیں ہے نا۔ بہت خوب۔ عمارت کی اصل بنیاد تو معاشرے کے رویے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا محض کاغذ پر لکھے ہوئے قوانین اور بینک سے ملنے والے یہ قرضے ان گہرے سماجی رویوں کو بدل سکتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال اٹھاتا ہے، اور تحقیق کا سب سے طاقتور نتیجہ بھی یہی ہے کہ محض پالیسیاں کبھی کافی نہیں ہوتیں۔ یعنی سماجی تبدیلی کے بغیر پالیسی ادھوری ہے۔ 100%۔ سعودی تحقیق بڑی صراحت سے کہتی ہے کہ جب تک میرٹ کی بنیاد پر حقیقی تبدیلیاں نافذ نہیں ہوں گی، جب تک ایک خاتون کو دفتر میں فیصلہ کرنے کا حقیقی اختیار نہیں دیا جائے گا، تب تک محض اسے کرسی پر بٹھا دینے سے کوئی معاشی انقلاب نہیں آنے والا۔ سماجی رویوں کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ بالکل، اور اسی طرح ہندوستان کی تحقیق کا بھی یہی لب لباب ہے کہ جب تک معاشرہ خواتین کی مالی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا اور انہیں گھر کے اس دوہرے بوجھ میں کچھ ریلیف نہیں دیتا، یہ مائکرو فنانس کی اسکیمیں انہیں وقتی سہارا تو دے سکتی ہیں، مطلب چند روز کا کھانا تو دے سکتی ہیں۔ ہاں، لیکن انہیں ایک کامیاب اور مستحکم کاروباری شخصیت نہیں بنا سکتی۔ اس کے لیے معاشرے کو خود بدلنا پڑے گا۔ تو اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ موضوع سامعین کے لیے یا ہم سب کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی معیشت، چاہے وہ خلیج کا ایک امیر ترین ملک ہو یا جنوبی ایشیا کی ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت، وہ اس وقت تک اپنی ترقی کے عروج کو نہیں چھو سکتی جب تک وہ اپنی نصف آبادی کو معاشی دھارے سے باہر رکھے۔ بالکل، خواتین کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہی اصل معاشی انجن ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم نے سعودی عرب کی 45 بلین ریال کی رکی ہوئی دولت سے لے کر ہندوستان کے مڈل مین کے استحصال تک کا سفر طے کیا۔ ہم نے جانا کہ رکاوٹیں مالیاتی بھی ہیں اور ثقافتی بھی، اور ان کا حل صرف کاغذوں پر نہیں، دلوں اور ذہنوں میں تلاش کرنا ہوگا۔ جی، اور یہیں سے میں ایک ایسے خیال پر اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گی جو ہم سب کو ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے ساری رکاوٹوں کی، مسائل کی اور حکومتی پالیسیوں کی بات کر لی، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر یہ روایتی معاشرے اپنی ان تمام تر ثقافتی اور ساختی دیواروں کو مکمل طور پر گرا دیں تو کیا ہوگا؟ تصور تو بہت زبردست ہے۔ جی، اگر وہ سعودی عرب کی سپورٹس کار سے ہینڈ بریک کو ہٹا دیں اور ہندوستان کی محنت کش خاتون سے مڈل مین کا وہ کالا سایہ دور کر دیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اچانک عالمی معیشت یعنی گلوبل اکانومی کا مرکز ثقل ہی تبدیل ہو جائے؟ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا ان کروڑوں خواتین کی دبی ہوئی اور غیر معمولی تجارتی صلاحیتیں یکدم منظر عام پر آ کر موجودہ معاشی سپر پاورز کو پیچھے نہیں چھوڑ دیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت اور ہماری آج کی پالیسیاں طے کریں گی۔ یہ تفصیلی جائزہ سننے کا بہت شکریہ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.